बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकसाई कौम के ऑफिशियल फोरम पर एक बार फिर बहुत खुश आमदीद। आज हम जिस टैलेंटेड मोटिवेटेड पाकिस्तानी रिसर्चर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये वो टैलेंटेड रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने पीएचडी के रिसर्च वर्क का पहला ही आर्टिकल नेचर जैसे जर्नल में पब्लिश किया। ना सिर्फ इनका जो वो आर्टिकल जो है वो नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ, बल्कि जिस इशू में पब्लिश हुआ उस इशू ने इनके काम को अपने फ्रंट कवर पर लगाने के लिए सिलेक्ट भी किया। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि पहले नेचर में पब्लिश करना और फिर वहां से आपके काम को इतनी पजीराई मिली कि वो फ्रंट कवर पर भी आ जाए। डेफिनेटली इट्स एन ऑनर। इसके अलावा इनकी मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। एमफिल में इन्होंने फिजियोलॉजिकल सोसाइटी यूके से एक इंटरनेशनल ग्रांट विन की और अपने एमफिल के रिसर्च वर्क को अमेरिका और यूरोप में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेजेंट किया। आप फुली फंडेड स्कॉलर हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन डेनमार्क में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो आइए बात करते हैं जाजिब हुसैन से। जाजिब, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन विद अस। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत नाइसली तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को देखकर बहुत खुश हुआ कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम सब रिसर्चर्स हैं वो अपने यंग रिसर्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान में रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे और बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं ये चीज़ अपनी लैब में भी शेयर करूंगा। वो भी बहुत खुश होंगे कि पाकिस्तान में भी लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और उनका जो थोड़ा सा एक पाकिस्तान के बारे में एक इमेज है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा इस प्लेटफॉर्म थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जाजिब, एक फॉर्मेट के मुताबिक आपकी इंट्रोडक्शन में। से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल जर्नी और करंट पोजीशन क्या है। जी, मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ हूँ और मैं वहीं पे बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग भी एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है जिसका नाम गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल जो समनाबाद में फैसलाबाद में वाक़ है। वहाँ से उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है पंजाब कॉलेज की तरफ से, जहाँ से फिर मैंने एफएससी इन प्री मेडिकल की। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में डीवीएम में दाखिला लिया और इस दौरान मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला और जिसमें मुझे ये पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैं एक क्यूरियस इंसान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे फिजियोलॉजी काम करती है। और उसी दौरान मैंने फैसला किया कि मैं मज़ीद पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा और मैं लकी कहें या क्या कहें कि मुझे ग्रेजुएशन डे वाले दिन 2 जॉब ऑफर हुई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं एमफिल करूंगा और फिर मैंने एमफिल में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ही एमफिल फिजियोलॉजी में किया, जहाँ पर मेरी मुलाकात डॉक्टर नईम फैसल से हुई, जो भी इंटरनेशनल स्कॉलर थे जिन्होंने अपना एमएस और पीएचडी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप कुछ ऐसी बात करते हैं कि आप भी रिसर्च करना चाह रहे हैं और अगर आप डिफरेंट तरीके से, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे उस्ताद मिले। तो वहाँ मैंने एमफिल किया फिजियोलॉजी में और इस दौरान मैंने अपने एमफिल के वर्क को मुख्तलिफ जगहों पे भेजा, जिसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी पज़ीराई मिली और उस दौरान से ही फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। और जो एक पंजाब गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड के नाम से एक इदारा है जो कि ये हर साल तकरीबन 30 के करीब जो है तालिबे इल्म सेलेक्ट करता है और उनको वो दुनिया की पहली 50 रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक भेजता है। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस और काफ़ी कम्पिटिटिव था, जिसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया और मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया और फिर मुझे मेरा काफ़ी प्रोफेसर्स से बात होने के बाद फिर मेरी प्रोफेसर ईवा हॉफमैन से मेरी बात हुई, जो कि रिसेंटली यूके से डेनमार्क मूव हुई थी अपनी सब लैब समेत। तो उन्होंने फिर मुझे उन्होंने बहुत दाद दी और बहुत अच्छा कहा कि पाकिस्तान में भी लोग मोटिवेटेड हैं और मतलब ऑलरेडी आपके पास, मतलब आपके एब्स्ट्रैक्ट्स, अच्छे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास। और फिर उन्होंने उन्होंने और मैंने मिलकर एक प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया, रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि एक कंसोर्शियम की बेस पर था
اور ایک ورلڈ وائڈ کنسورشیم تھا. ایکچولی اس کنسورشیم کی وجہ سے ہی ہمیں ایک پبلیکیشن ملی. تو اور اس پروجیکٹ کی بیس پہ پھر میں نے پنجاب گورنمنٹ میں اس ادارے میں اپلائی کیا پی ایچ ڈی کے لیے, اور جس کی وجہ سے پھر میں آج ڈنمارک میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. دادو یہ ایک بڑی آپ نے ایک عجیب اچھی بات کی کہ آپ نے ایک شروع سے ایک کیوریوسٹی تھی آپ کے اندر, اور آپ نے جاب چھوڑ کے آپ ریسرچ کی طرف موو ہوئے. یہ بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا لیمن سٹائل میں. میرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اردو میں, لیکن جیسے کہ خواتین کے اندر مینوپاز یا انفرٹیلیٹی کیوں ہوتی ہے, ایک خاص کیوں خواتین ایک خاص حد پر جا کر انفرٹائل یا مینوپاز کا شکار ہو جاتی ہیں, ایسا ہی ایک خاص حد پر جا کر کیوں ہی ہوتا ہے, اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کیوں نہیں ہوتا. اور چونکہ اب چونکہ جو یہ خواتین کے اندر وہ سائٹس جو ہیں وہ برتھ سے پہلے ہی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی کوالٹی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے فرٹیلیٹی ریٹ ڈیکریز ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اب جیسے کہ خواتین کو بہت سارے سائنس میں آنے کے مواقع اور مختلف جابس میں اور جینڈر ایکویلٹی کی وجہ سے اپرچونٹیز کی وجہ سے بہت سارا ٹائم اپنا تعلیم میں اور جابس میں گزارنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے اور اپنی شادی میں ڈیلے آتا ہے اور اپنے پہلے بچے کی پیدائش میں ڈیلے آتا ہے. تو وہ آلریڈی وہ تھوڑا سا لیٹ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو ان کے او سائٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. تو جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یا ویسٹ میں آلریڈی ان مسائل کا شکار ہیں کہ عورتوں میں انفرٹیلیٹی کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. تو ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتیں انفرٹائل ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ورلڈ وائڈ اپروچ, ایک کنسورشیم نے مل کر مختلف ٹاپکس پہ کام کیا. کچھ لوگوں نے پاپولیشن جینیٹکس پہ کام کیا, کچھ لوگوں نے فنکشنل اسٹڈیز پہ کام کیا, اور کچھ لوگوں نے پھر اس فنکشنل اسٹڈیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کام کیا. تو اس میں میرا یہ رول ہے کہ میرا ٹاپک تھا کہ کس طرح سے ہمارا جو ڈی این اے ہے, خواتین کا جو ڈی این اے ہے, وہ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ نقصان کا شکار ہوتا ہے, اور اس نقصان کی وجہ سے وہ خواتین جو ہیں وہ مینوپاز یا انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. اور چونکہ میں ویٹرینیرین ہوں تو میرے لیے کام ان ویوو طور پہ یا ایک ایز اے پورے جانور, ایز اے پورے انسان ایک یونٹ پہ اوپر کام کرنا آسان تھا. تو انہوں نے ایک ان ویوو کے اور فنکشنل اسٹڈیز کے لیے مجھے انہوں نے ہائر کیا ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, اور جس کے لیے اور اس کنسورشیم کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ میں ڈفرنٹ لیبس کے ساتھ جو کہ مائس پہ کام کر رہی تھی اور ڈفرنٹ فنکشنل اسٹڈیز کر رہی تھی ان کے ساتھ کام کروں, اور اپنی یہاں پر رہتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کروں, اور اس میں بہت سارے مائس کے بہت سارے ماڈلس کے بارے میں سیکھا کہ آپ کس طرح سے ایک اسٹڈیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے کافی کچھ جاننے کا موقع ملا. تو یہی جو کام تھا یہی نیچر میں پبلش ہوا. جی. تو اس میں کیا کیا چیلنجز تھے یا کیا ہرڈلز تھیں جو آپ کو پیش آئیں؟ جی, سب سے پہلی جو ہرڈل جب میں نے 2018 میں نے پی ایچ ڈی کا سٹارٹ کیا, اور 2019 کے شروع سے ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ یہ کنسورشیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے, اور وہ پروفیسرز آکسفورڈ یا کیمبرج سے ہیں. تو وہ ایک فرسٹ ٹائم جو جیسے آپ سوچتے ہیں کہ ایک پریشر ہوتا ہے آپ سے, تو اس فرسٹ میٹنگ میں مجھے اس وقت اسکائپ پر میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں بٹھایا گیا, تو میں کافی دیر خاموش تھا, اور یوں ویکلی ہماری میٹنگ چلتی رہی فار سم منتھس. اور اس دوران شروع کے کچھ منتھ میں کچھ نہ بول پایا, اور میں ہمیشہ ہی اس کا شکار رہا کہ یہ لوگ کافی نالج ہے ان کے پاس. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں سیکھتا گیا اور مجھے وہ نالج آتا گیا, اور کچھ لینگویج بیریئر بھی تھوڑا سا کم ہوتا گیا, انگلش کی کمپیٹیبلٹی بڑھتی گئی کیونکہ وہ برٹشرز لوگ تھوڑا سا ان کا ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے لینگویج بیریئر کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آیا کہ
شاید ہم یونیورسٹیز میں اچھے گریڈز لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈسپلن میں ہم لیک کرتے ہیں, اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آرگنائز ہونے میں, تو اس کو آرگنائز کیا. پھر تھورالی ایک ٹاپک کے بارے میں نالج ہونا, جو کہ میں نے ان میٹنگز میں بیٹھ کر جو اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو سیکھا, اور اس سے تھوڑا نالج سے کیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا ابھی ریسنٹ ٹائم سے 2020 کے اینڈ میں, کہ سم ٹائم سارے وہ ٹیم بیٹھی تھی اور میں نے ڈسکشن کو لیڈ کیا کئی دفعہ. تو وہ جرنی وہاں سے لے کے یہاں تک کی جرنی تھی, اس کے دوران جو ہے اس کے دوران بہت سارے چیلنجز آئے, لیکن یہ چیلنجز میرا خیال ہے کہ ہر بندہ میٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس پروسیس کا حصہ رہے. بہت زبردست جاذب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنکرونائز کیا ان کے ساتھ, اور الٹیمیٹلی ان اینڈ آپ نے ڈسکشن کو لیڈ بھی کیا. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی سوچا تھا کہ نیچر میں بھی پبلش کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے ایم ایس میں ہی سوچ لیا تھا, یقین تھا مجھے, لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی آ جائے. مطلب لیکن مجھے اس پہ یقین تھا کہ میرا کبھی نہ کبھی اس میں انشاءاللہ پیپر پبلش ہوگا, لیکن یہ کبھی یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی سنتے ہیں. اچھا یہ صحیح کہ ریویو پروسیس میں کتنی دفعہ جو ہے وہ یہ ریویو میں گیا؟ یہ ہمیں اس کی 2 دفعہ, ایک دفعہ میجر ریویژن اور ایک دفعہ مائنر ریویژن آئی. لیکن چونکہ لیکن اس میں سے اچھی بات یہ تھی کہ جو یہ کنسورشیم میں آلریڈی وہ لوگ تھے, بڑے نام تھے, تو ہمیں فرسٹ سبمیشن کرواتے ہی 1.5 سے 2 سال لگ گئے, کہ اس دوران وہ جو سارے بڑے پروفیسرز تھے وہ کوئی نہ کوئی مسٹیک یا کوئی نہ کوئی کریکشن کر دیتے تھے. تو ہم نے کافی حد تک جو انٹرنل ریویو تھا ہمارا, اس کو ہی 1.5 سے 2 سال لگے. لیکن جو میجر جرنل کا ریویو تھا اس میں ہمارا تقریباً 1 سال کے قریب ایک عرصہ لگا. لیکن اس میں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا, کہ جب مجھے پہلی دفعہ ریویو وہ کویسچنز پڑھے تو مجھے لگا یہ ریجیکٹ ہو گیا, لیکن پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا, پھر ڈسکشن ہوئی, پھر یہ بھی سیکھا کہ آپ نے کچھ کویسچنز کا جن کا آپ آنسر کر سکتے ہیں ان کا آنسرز کیسے کرنا ہے, ان کا جواب کیسے دینا ہے, اور جن کا آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں آپ نے کچھ اور الٹرنیٹیو ان کو کچھ ایکسپیریمنٹ کا ڈیٹا دینا ہے, اور کس طرح سے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے ریزلٹ کو. تو یہ کافی میرے لیے بہت اچھا تھا. اور سب سے چیلنجنگ میرے لیے یہ تھا کہ ڈفرنٹ لوکیشنز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے ڈفرنٹ لیبس میں, تو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, کیونکہ مجھے وہ جب یہ ریویژن سے پہلے ہی مجھے وہ مائس کا ہیڈ مائس جو لیبس کا تھا اس کے لیے مجھے وہ کہا گیا اب آپ کریں اور ہمیں اینڈ ریزلٹ دیا کریں, نیچے والا کام آپ نے خود کوآرڈینیٹ کرنا ہے ڈفرنٹ لیبس کے ساتھ. تو اس دوران مجھے کولیبوریشن اسٹیبلش کرنا اور ان کو مینٹین کرنا, اور جو پی آئیز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا, اور ان کو کیا ڈلیور کرنا ہے, نیٹی گریٹی نہیں بتانی یا کس طرح سے نیٹی گریٹی پہ قابو پانا, یہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اصل میں ایک جو چیز آپ کی ڈسکشن سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہائی کوالٹی امپیکٹ فیکٹر میں لکھنے کے لیے آپ جو پیپر کی نوک پلک سنوارتے ہیں, اس کی لاجک, اس کی انگلش, تو اس میں بڑا آپ نے جس طرح بتایا کہ 1 سال کے قریب لگ گیا, تو جب لکھنے میں 1 سال لگا تو ڈیفینیٹلی اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی جو ہے وہ ریڈر کو بار بار اس میں سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. اچھا جاذب, بڑی زبردست آپ کی اچیومنٹ ہے. سیشن کو کلوزنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی ریسرچرز کو, اسٹوڈنٹس کو, یا وہ ہمارے بچے بچیاں, بیٹے بیٹیاں جو بھی آپ سے جونیئر ہیں اور آپ جیسا ہی کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, ان کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ میرے نزدیک ان کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہر بیچلر اسٹوڈنٹ کو, ایٹ لیسٹ بیچلر اسٹوڈنٹ کو اپنی ڈیورنگ دا بیچلر سیکھ لینے چاہیے. ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ گھر سے اگر نکل سکتے ہیں, گھر سے نکل کر کچھ مہینے کے لیے, کم سے کم کچھ مہینے کے لیے خود رہے, اور وہ جو پیسے استعمال کرے وہ خود کمائے, تاکہ اس کو اس کی قیمت کا اور اس کو مینج کرنے کا اندازہ ہو, اور وہ یہ بات جان سکے کہ گھر میں ہر انسان کی کیا اہمیت ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ جان سکے کہ پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں, اور اپنی لائف میں کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز فضول خرچی. دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہے کہ اپنی لائف میں ڈسپلن لائیں,
کیونکہ اور ہیپ ہیزرڈلی نہیں گزاریں، اس کو ایک ڈسپلن کے تحت گزاریں، اور اس چیز اور ہمیشہ اپنے گولز کو ریئلسٹک رکھیں. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پیشن کیا ہے، ہمیشہ وہ اسٹڈی کریں. ماں باپ کے پریشر میں میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ ماں باپ فورس کرتے ہیں کہ ایک ہی ڈگری کریں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ماں باپ کو کلیئرلی بتائیں. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کسی بڑے سے کہہ کر سفارش کروا کر ان کو منائیں. جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ہمیشہ وہ پڑھیں، اور جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے مینٹورز دیکھیں کون کون ہیں، کون سی لیب ہے، کون سی کمپنیاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو فالو کریں، ان کے کانفرنسز ایونٹس میں جائیں، ان سے ملیں، بات کریں، اور ہمیشہ کویسچن کریں. سب سے جو چیز ہے کویسچن کریں، نو میٹر کہ وہ سلی کویسچن. آج آپ سلی پوچھیں گے تبھی کسی دن اچھا کویسچن پوچھیں گے. تو اس چیز میں نہ گھبرائیں، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں لازمی پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ورک یا اسٹڈی کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں کچھ رکھیں. اجازت، بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا. ڈسپلن ہو زندگی میں، گول اورینٹڈ لائف ہو، اکنامکس کو سمجھیں، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی آپ وہ پڑھائی والے ملنگ نہ بنیں بلکہ اپنی ارد گرد کی دنیا کو بھی سمجھیں. اجازت، بہت خوبصورت گفتگو، بہت اچھی اچیومنٹس. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ اسی طرح ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہیں، اسی طرح مزید ترقی کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار دس سیشن. تھینک یو سو مچ. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور آپ کی سب ٹیم کا جو اس نئے کام کے لیے کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.